जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सुहेल अफरीदी साहब का लाहौर का दौरा मुकम्मल हो गया और ऐसा महसूस होता है कि सुहेल अफरीदी साहब ने लाहौर के जर्नलिस्टों को कम से कम राज़ी कर लिया है, उनके दिल मूह लिए हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब से लाहौर के जर्नलिस्ट से मुतासर क्यों हुए, ये हम आपको पूरी तफसील से आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ काबुल के अंदर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उसको कत्ल कर दिया गया है। वो कत्ल कैसे हुआ और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया को कैसे शिकस्त दे दी। ये एक नई रिपोर्ट है जो सामने आई है और ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और ये बताती है कि पाकिस्तान कैसे इंडिया को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। और इसके साथ साथ न्यू ईयर पे आप अपना मोबाइल फ़ोन अगर आप बंद कर देंगे तो आपके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, वरना आपका फ़ोन हैक हो सकता है। और ये एक अलर्ट जारी हुई है। ये अलर्ट कैसे जारी हुई, ये हमको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मरीम नवाज साहबा को खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की दावत दे दी गई है। क्या मरीम नवाज साहबा वहाँ जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में क्या नतीजा निकला, ये भी आप इस व्लॉग में मुलाजा करेंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि रशिवा सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब अपनी वेबसाइट javed.com पे प्लेस करना शुरू कर दिया है। आप हमारे लेटेस्ट कॉलम अब हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब की तरफ आते हैं। सुहेल अफरीदी साहब का 3 रोज़ का दौरा था लाहौर का और उस दौरे से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी खबरें आपके सामने आई। लेकिन कल जर्नलिस्टों के साथ इनकी मुलाकात थी और उस मुलाकात के बाद मैंने देखा कि लाहौर के ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और जितने व्लॉग्स मैंने देखे, कुछ जर्नलिस्टों के साथ मेरा राब्ता भी हुआ, उनसे मेरी बात भी हुई, सब लोग सुहेल अफरीदी साहब की तारीफ कर रहे हैं। एक तो सबका ये कहना था कि उन्होंने हर किस्म का सवाल सुना और उसका नहायती ऑनेस्टी और आजिज़ी के साथ उन्होंने जवाब दिया। और दूसरा ये भी बताया गया कि वहाँ बाकायदा रिकॉर्डिंग की भी इजाज़त थी, जो अमूमन जब किसी चीफ मिनिस्टर के साथ इस टाइप की मीटिंग होती है तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं होती। लेकिन वहाँ पे जर्नलिस्टों ने खड़े होकर बाकायदा अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके हर किस्म का सवाल रिकॉर्ड किया और हर किस्म का जवाब भी सुहेल अफरीदी साहब का रिकॉर्ड हुआ, जो इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि सेंसिटिव किस्म की बातें होती हैं, सेंसिटिव सवाल होते हैं, सेंसिटिव जवाब होते हैं। तो हमेशा जो टीम होती है सीएम की या फिर किसी मिनिस्टर की या फिर वज़ीर आज़म की, वो किसी को अलाउ नहीं करती कि आप मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाएं। हमेशा मोबाइल फ़ोन बाहर रख दिए जाते हैं या फिर रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी जाती। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा दिल किया और ना सिर्फ वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अंदर जाने की इजाज़त दी गई बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग की इजाज़त भी दी गई। तो मैक्सिमम सहाफ़ियों ने वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी की, जो ज़ाहिर एक नया ट्रेंड है, जो इससे पहले कभी बहुत अरसे पहले कभी होता लेकिन अब वो नहीं होता। जो मेरी इंफॉर्मेशन है अमूमन अवॉइड किया जाता है और एहतियात की जाती है कि इस टाइप की कोई हरकत ना हो सके मोबाइल से। बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरी रियासत जो है वो खाइफ है, वो ये समझती है कि अगर ये रिकॉर्डिंग हो गई तो कोई बड़ा एटमी राज है जो बाहर निकल आएगा। जबकि जब सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद है और उनकी आंखें खुली हुई हैं और उनके कान भी हैं और अपने कानों से सुन रहे हैं, तो कोई चीज़ फिर ज़ाहिर है खुफिया नहीं रह सकती, कोई रास नहीं रह सकता। तो मोबाइल फ़ोन पे मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इतनी ज़्यादा पाबंदी है। बहरहाल वहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी गए और लोगों ने वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी की और हर किस्म का सवाल उनसे किया गया सुहेल अफरीदी साहब से। और किसी सवाल के ऊपर भी वो नाराज़ नहीं हुए, बल्कि लोग उनकी पर्सनैलिटी से मुतासर भी हुए हैं, जो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मैं तो ज़ाहिर वहाँ पे मौजूद नहीं था। एक तो मैं मुल्क में नहीं हूँ, मुल्क से बाहर हूँ। इस वक्त मेरा ग्रुप है और मैं उस ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन मुझे दावत बहरहाल दी गई थी। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि शायद सुहेल अफरीदी साहब की टीम को ये पता नहीं है कि मैं इस्लामाबाद होता हूँ, मैं लाहौर नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैं वहाँ पे नहीं जा सका। लेकिन सहाफ़ियों के साथ जो मेरा राब्ता हुआ है, कुछ लोगों के व्लॉग, कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनी है, तो मुझे उससे ऐसा महसूस होता है कि सुहेल अफरीदी साहब ने हर किस्म के सवाल को वेलकम किया है। किसी सवाल के ऊपर उन्होंने नाराज़गी का इजहार नहीं किया। लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते थे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हुई। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब से रिलेटेड एक सवाल किया गया कि आप परवेज़ इलाही साहब के घर नहीं गए, तो उन्होंने बड़ी हैरत से इस चीज़ का इजहार किया कि क्या परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं।
تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جواب ہے یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، اور اس کی مین ریزن بھی یہی ہے کہ چودھری صاحب جب جیل سے نکلے تو وہ ظاہر معافی تلافی کروا کے نکلے تھے، انہوں نے اپنے معاملات سیٹل کر لیے تھے، اور اس سیٹلمنٹ میں یہ بھی تھا کہ چودھری صاحب اپنے گھر جائیں گے لیکن کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ تو چودھری صاحب کے بارے میں پارٹی کے تمام لوگوں کو پتا ہے کہ اب چودھری صاحب ہماری جماعت کے صدر نہیں رہے، وہ آفیشلی اعلان تو نہیں ہوا لیکن ظاہر ہے پارٹی نے کبھی پرویز الہی صاحب سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو اس طرح جب سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ کو دعوت دی انہوں نے کہا جی وہ خیبر پختونخوا آئیں، ہم ان کو خود دعوت دیتے ہیں، وہ وہاں پہ جلسہ کریں، وہاں پہ گھومیں پھریں، ہم ان کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک باعزت جو صوبے کا جو چیف منسٹر ہے وہ دوسرے صوبے کی باعزت چیف منسٹر کو باقاعدہ اس کا استقبال کرتا ہے، کس طرح سیکیورٹی اور پروٹوکول دیتا ہے۔ تو یہ دعوت انہوں نے دی ہے، اور میں ایک ویلاگ میں آپ سے یہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ جب وہ یہاں آ رہے تھے تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جو ظاہر پارٹی کے اپنے لوگ ہیں کہ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بھی خیبر پختونخوا جائیں گی، اور وہ ایکسپیکٹ کریں گی کہ اسی طرح جب وہ جائیں تو ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ تو میری اپنی انفارمیشن یہی ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ عنقریب خیبر پختونخوا کا دورہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ ہزارہ میں جائیں اور وہاں پہ وہ جلسے سے خطاب بھی کریں، اور جب وہ خطاب کریں گی تو وہ چاہیں گی کہ ان کو باقاعدہ کوریج ملے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، جو سلوک مریم نواز صاحبہ نے ان کے ساتھ کیا یہ ان سے بہتر سلوک ان کے ساتھ کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کو بہت اچھی روایت قائم نہیں کی۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے تھا، اور جب وہ آئے ہیں اور ایک دوسرے صوبے کے چیف منسٹر ہیں تو بڑا کھلا دل کر کے ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا، اور ان کو موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنے کارکنوں سے بات کر سکتے۔ لیکن بہرحال جو ایک شکر رنجی ہوئی، جو تکلیف ان کو دی گئی، اور جس طرح ان کے ساتھ بدمزگی کی گئی، اس کی گنجائش بہرحال پنجاب کی روایت میں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہو گیا، اپر ہینڈ ان کا ہو گیا، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے یہاں سے لوگوں کے ساتھ بات کر کے واپس گئے ہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ جائیں گی تو سہیل آفریدی صاحب ان کا بہتر طریقے سے استقبال کریں گے، اور اس طرح ان کے اوپر پابندی نہیں ہوگی، اس قسم کی گفتگو بھی نہیں کی جائے گی جو مینا خان اور سہیل آفریدی کے بارے میں عظمہ بخاری صاحبہ تک جیسے لوگوں نے کی ہے۔ تو اچھی بات ہے، ایک صوبے کے چیف منسٹر کو دوسرے صوبے میں جانا چاہیے، ان کا حق ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں صرف پنجاب تک محدود نہیں رہوں گا، میں اب بلوچستان اور سندھ بھی جاؤں گا تاکہ وہاں پہ بھی جا کے میں اپنے کارکنوں سے بات کر سکوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اسٹریٹجی کو کچھ نہ کچھ تبدیل کی ہے، اب وہ بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ وہ کام تھا جو گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے، یہ وہ کام تھا جو گوہر خان صاحب نہیں کر سکے، یہ وہ کام ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں کر سکے۔ اب اگر سہیل آفریدی صاحب باقی صوبوں میں جاتے ہیں، اپنے کارکنوں سے، اپنے ایم پی اے سے، اپنے ایم این ایز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتے ہیں یا موبلائز کرتے ہیں اپنی پارٹی کو، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ایک گیپ محسوس کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جو بہت اچھا ہے، اور یہ ایک بڑی گولڈن اپارچونٹی ہے ان کے لیے۔ اگر یہ اس کو گریب کر لیتے ہیں تو اس کا بہرحال ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پارٹی کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو اس گیپ کو فل کر سکے یا پھر کارکنوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لاہور کے تجربے سے سہیل آفریدی صاحب نے یہ سیکھا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں جا کے اپنا ویٹ ڈالنا چاہیے، اس کا مجھے فائدہ ہوگا اور میں ایک بڑے لیڈر کے طور پہ مرج ہو سکتا ہوں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ مرج ہو سکتے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سے پوچھا گیا کسی نے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر آپ کیوں نہیں گئے، باقی سب لیڈروں کے گھر گئے، تو انہوں نے کہا جی ان کا گھر کینٹ کے اندر تھا تو میں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے روک دیا گیا۔ اب پتہ نہیں ان کو کس نے روکا ہے، انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ کس نے روکا ہے ان کو، جبکہ ان کا حق تھا، وہ جاتے عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر، اور وہ گورنر بھی رہے ان کے، اور اچھا ڈیسنٹ آدمی ہے عمر سرفراز چیمہ، تو میرا خیال ہے اگر وہ چلے جاتے ان کی فیملی سے مل لیتے تو یہ بہت اچھا ان کے لیے جسچر تھا۔ ساتھ ساتھ مینا خان نے جو کمنٹس دیے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، اس کے اوپر بڑی ریزرویشن کا انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو اس ٹائپ کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، میں اسے سپورٹ نہیں کرتا، تو یہ بڑی بات ہے۔ ویسے
سہیل افریدی صاحب کہہ سکتے تھے کہ جب مینا خان سے اس قسم کے سوال کیے جائیں گے یا میرے بارے میں یہ پوچھا جائے گا تو منہ توڑ جواب دینا ہمارا فرض ہے، لیکن اس آدمی نے، اس شخص نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ ساتھ ساتھ بہت سارے سوال ان سے کیے گئے اور ہر سوال کا جواب انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاہور کے صحافی ہیں انہوں نے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے صحافی کہ اس ٹائپ کے جواب سہیل افریدی صاحب دیں گے۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک مولجٹ بیٹھا ہوگا جو تلوار نکال کے ان کے سامنے رکھ دے گا، لیکن بہرحال سہیل افریدی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بیٹر لیڈرشپ ہیں، ایک بہتر لیڈرز ہیں، اور ان کے اندر تحمل بھی ہے اور وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے، سن کے، آپ یقین کریں کہ میں خود بھی متاثر ہوا۔ اس طرح ہونا چاہیے، اسی سے یہ جو نفرت کی دیوار ہے وہ گرے گی اور اسی سے منافرت ختم ہوگی، ورنہ یہ جو پولرائزیشن ہے سیاست کے اندر، یہ پورے ملک کو کھا جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جیسے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں بالکل ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اینٹی پاکستان ہے اور پاکستان نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، تو جس تنظیم کو بین کیا گیا اس کے ساتھ میں کیوں مذاکرات کرنا چاہوں گا۔ باقی انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک جرگہ ہوا تھا اور اس جرگے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج جو ہے ان کے ساتھ ہمیں معاملات کو طے کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ کوئی چیز ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اعتماد میں لیں تاکہ ہم فرنٹ پہ رہیں آپ کے، جب ہم سامنے رہیں گے تو پھر آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ بات غلط نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہرحال دل جو ہیں لاہوریوں کے وہ انہوں نے منہ لیے اور لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ وادی تیرا کے حوالے سے بھی ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی میری تو وہاں پہ زمین ہی نہیں ہے اور نہ ہی میرا وہاں پہ گھر ہے، تھوڑی سی زمین جو ہے وہ ملکیت میں نکلی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ شاید 2-3 مرلے زمین ہے، اور اس کی بنیاد پہ میرے اوپر کیسے یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا بھی انہوں نے بڑا خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے اور سہیل افریدی صاحب کو اسی طرح لاہور آتے جاتے رہنا چاہیے۔ اب انہیں چاہیے کہ لاہور کے جرنلسٹوں کو اپنے صوبے میں بھی بلائیں تاکہ یہ جو نفرت کی دیوار ہے وہ ختم ہو، تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سائبر الرٹ جاری ہوئی ہے۔ جب نیو ایئر نائٹ کے میسج آئیں گے، نیو ایئر کے آپ کو میسج آئیں گے، تو سب پاکستانیوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ ہر قسم کا میسج نہ کھولیں، صرف ان میسیجز کا جواب دیں یا اس میسج کو کھولیں جو آپ کے فون بک میں پہلے سے ریزرو ہے یا آپ نے سیو کیا ہوا ہے۔ ان نون نمبروں سے اگر آپ کو کوئی میسج آئے اور اس کے اندر یہ آپ کو یہ اندیا دیا جائے، یہ خوشخبری سنائی جائے کہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، تو بالکل اس میسج کو کھولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر 31 دسمبر کی رات کو بہت بڑا سائبر اٹیک ہونے والا ہے اور لوگوں کے فون ہیک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنا جو واٹس ایپ کا جو پاس ورڈ ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے وہ پاس ورڈ شیئر کر دیا تو آپ کا فون ہیک ہو سکتا ہے اور اس سے ساری انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہے، آپ کی فوٹیجز نکل سکتی ہیں، آپ کے جو پرسنل ڈیٹا ہے، جو پرسنل انفارمیشن ہے، وہ بھی کسی دوسرے کے ہاتھ آ سکتی ہے، کیونکہ بڑے لیول پہ پاکستان کے اوپر سائبر اٹیک ہوگا 31 دسمبر کو۔ میری اپنی انفارمیشن یہ ہے کہ 2 لیول پہ یہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایک تو انڈیا سے میسیو لیول پہ پاکستان کے جو نوٹیبل لوگ ہیں یا جو امپورٹنٹ لوگ ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں یا جن کے بارے میں یہ عام تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بااثر شخصیت ہیں، ان کے فونز کے اوپر اٹیک ہوگا انڈیا کی طرف سے، اور اس کے میسج آپ کو یہ آئے گا کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کی لاٹری نکل آئی ہے، آپ نیچے کلک کریں اور اس کے بعد لاٹری کا جو نمبر ہے وہ اپنے پاس لے جائیں اور اس کے بعد جا کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو انڈیا سے ہوگا، دوسرا کیونکہ بہت زیادہ فراڈ پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، بہت زیادہ کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اس میں چائنیز بھی ہیں، اپنے پاکستان بھائی بھی بہت دن رات لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ملکوں کے اندر جو فراڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے نمبروں کے اوپر اٹیک ہوگا۔ تو آپ کسی بھی شہر کے رہنے والے ہیں، کسی بھی کیٹیگری کے ساتھ، کسی بھی طبقے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو میرا بھی آپ کو مشورہ ہے کہ آپ 30 دسمبر کو، 31 دسمبر کو اور پھر 1 جنوری کو
فون کے ساتھ پڑے احتیاط سے کھیلنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو میسج آئے تو ہر میسج کا جواب دینے کی ضرورت نہیں, اور جب یہ کہا جائے کہ نیچے جو لنک ہے اس کو کلک کریں تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی, کیونکہ وہ جو لنک ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اور لے جائے گا, اور آپ کا جو لنک ہے کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا جس کا آپ کو نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی گراف کی ایک سٹوری ہے, یہ برطانیہ کا اخبار ہے اور بڑا نوٹیبل اور بڑا بااثر اخبار ہے. اس کی طرف سے ایک خبر آئی ہے, وہ خبر یہ ہے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ انڈیا نے امریکہ کے اندر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی, بہت زیادہ لابنگ کے اوپر پیسہ لگایا تھا. خود انڈینز وہاں پہ موجود ہیں اور بڑے بااثر طبقات کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور ساتھ ساتھ بہت ساری لابنگ فرمز ہیں جس کو انڈیا نے ہائر کیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان بغیر لابنگ کے, بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے یہ میچ ون کر گیا, اور اسے انڈیا کو سفارتخانے میں بڑی خوفناک قسم کی شکست دی ہے. ٹیلی گراف کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر دو حوالے دیے گئے. ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب پاکستان نے شریف اللہ کو امریکہ کے حوالے کیا, اس نے کابل کے اندر جو امریکن گیٹ تھا اس کے اوپر حملہ کیا تھا, داعش سے اس کا تعلق ہے, اور اس کے بعد یہ غائب ہو گیا تھا. پاکستان نے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا, اور اس دن گرفتار کیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 100 دن کی مکمل ہونے کے اوپر ایک تقریر کرنی تھی. تو جب شریف اللہ اس کے پاس گیا تو اسے پاکستان کا حوالہ بھی دیا اور پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا. تو ٹیلی گراف کے بقول یہ وہ واقعہ تھا جس نے پاکستان کو ٹرمپ کے قریب کر دیا, اور اس کے بعد جو اجنبیت کی دیواریں تھیں, جو نفرت کی دیواریں تھیں, جو فاصلے کی دیواریں تھیں, وہ ساری ختم ہو گئے, اور پاکستان اور امریکہ یا پاکستان اور ڈونلڈ ٹرمپ قریب آ گئے. پھر دوسرا حوالہ ٹیلی گراف نے یہ دیا کہ جو مئی کی جنگ تھی اس کے اندر انڈیا کی ایروگنسی, اور انڈیا نے جو امریکی سفارتکاری ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتکاری اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, جبکہ پاکستان نے فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لیا. پاکستان نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کے اندر بہت لوگوں کی جان بچی ہے. بلکہ میاں شہباز شریف صاحب تو اکثر یہ کہتے ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خود بھی کہا کہ 1 کروڑ لوگوں کی جان آپ نے بچائی ہے, اور اگر اس وقت آپ انٹروین نہ کرتے تو ایٹمی جنگ چھڑ جاتی, اور پاکستان اور انڈیا دونوں کیونکہ ایٹمی طاقت ہیں اور ان کے درمیان نفرت بہت زیادہ, غصہ بہت زیادہ ہے, تو یہ غصہ کسی شکل بھی کسی وقت بھی نیوکلیر وار کی شکل اختیار کر سکتا تھا. تو آپ نے انٹروین کیا جس کا فائدہ ظاہر ہے پورے خطے کو ہوا, ورنہ 1 کروڑ لوگ گئے تھے. اور اس چیز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ بلیو بھی کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آگے نہ بڑھتے, پاکستان کو نہ روکتے, انڈیا کو نہ روکتے, تو یہ جنگ پورے خطے کو لے کے بیٹھ جاتی. تو پاکستان نے اس کو تسلیم کر لیا. پاکستان نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. تو اب ٹیلی گراف نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پاکستان نے اس کھیل کو یا پھر اس کارڈ کو بڑے زبردست طریقے سے کھیلا ہے, اتنے زبردست طریقے سے کھیلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دل انہوں نے ول کر لیا. ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ فیلڈ مارشل جو ہے ان کا اوول آفس میں براہ راست رابطہ ہے, براہ راست رسائی ہے, جو کسی دوسرے اور ملک کو نہیں ہے. تو یہ گواہی جو ہے یہ ٹیلی گراف بھی دے رہا ہے, بلکہ اب تو ہر پوری دنیا گواہی دے رہی ہے. اور یہ جو بڑے بڑے حکمران پاکستان آ رہے ہیں جس کے اندر یو اے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے بہت قریب ہو گیا. نہ صرف امریکہ کے قریب ہو گیا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لی ہے پاکستان نے. تو اب دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کی سفارتی لحاظ سے بہت بڑی کامیابی ہے. جس طرح حکمران یہاں پہ آ رہے ہیں, جس طرح پاکستان کا استقبال کیا جا رہا ہے, جس طرح پاکستان کے ساتھ عزت سے پیش آیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے یہ اس گورنمنٹ کا, اس رجیم کا یہ کمال ہے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے. اس کے اندر ظاہر فیلڈ مارشل کا بھی کمال ہے اور ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف کا بھی کمال ہے. اس چیز کو ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ ظاہر یہ پاکستان کی عزت ہے. جب ہم اپنے ملک کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ظاہر دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی. لیکن اب جب دنیا مان رہی ہے تو پھر پاکستانیوں کو بھی مان لینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی کھلا دل کر کے یہ مان لینا چاہیے کہ پاکستان نے مئی کے اندر کمال کیا تھا, اور اس کا اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرک کے اندر 8 دہشت گرد مار دیے گئے, اور یہ 8 دہشت گرد ظاہر انٹیلیجنس جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے نہیں مارے بلکہ پولیس نے مارے, اور یہ پولیس کا خیبر پختونخوا کی پولیس کا یہ کریڈٹ ہے. ہمیں اس کریڈٹ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے, دینا چاہیے. پولیس نے کارروائی کی اور یہ سرحدی پہاڑی سلسلہ ہے, وہاں پہ تھانہ خرم ہے, اس کا ایک علاقہ ہے, اور یہ کرکنڈی اس کو کہتے ہیں, کرکنڈو کہتے ہیں, کرکنڈو. اب یہ کرکنڈو جو علاقہ میرے لیے بالکل اجنبی ہے, اس لیے ہو سکتا ہے میں صحیح طریقے سے نہ بول
پا رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک ہے۔ اور یہاں پہ ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے، پولیس کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے دہشت گردوں کا، اور پولیس نے 8 دہشت گرد مار دیے ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے، تو پولیس کو بھی یہ کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے۔ کلات کے اندر ایک آپریشن ہوا ہے، اور یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، یہ افواج پاکستان کی طرف سے آپریشن کیا گیا، 4 دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے ہیں، اور وہاں ان کے پاس جو گولہ بارود تھا وہ بھی ریکور ہوا ہے، بڑے لیول پہ ریکور ہوا ہے۔ اور اب پاکستان کی طرف سے یہ جو دہشت گردوں کو بلوچستان کے اندر مارا جا رہا ہے، اس کے اندر ایران کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ایران پاکستان کے بہت قریب آیا ہے، اور قریب آیا تو اس نے پاکستان کو انفارمیشن بھی دینی شروع کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو دہشت گرد BLA کے ایران کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کے اوپر سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ایران نے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بڑے اچھے آپریشن ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان قائم ہو رہا ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ زیادہ دور نہیں ہے کہ بلوچستان مکمل طور پہ کھل جائے گا، اور صرف پاکستانیوں کو نہیں کھلے گا بلکہ غیر ملکی بھی بلوچستان کے اندر آئیں گے، اور کسی جگہ پہ ان کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ ہو گیا تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی، کیونکہ معدنیات سے بھرپور علاقہ ہے، اور پاکستان اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے قدموں پہ معاشی طور پہ کھڑا نہیں ہوتا تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابل کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس نے جو طالبان گورنمنٹ ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو طالبان کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کا نام ہے عبدالحق واسق، یہ اینٹی پاکستان ہے، اور یہ اکثر پاکستان کے بارے میں غلط قسم کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی انفارمیشن ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے آپریشن ہوتے ہیں TTP کے، اور جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوتی ہے اس کے پیچھے عبدالحق واسق صاحب شامل ہیں، اور پاکستان کو یہ پسند نہیں کرتے، جبکہ یہ بہت عرصہ پاکستان کے اندر بھی رہے ہیں۔ تو ان کے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں جن کا نام مولوی نعمان ہے، اور یہ مولوی نعمان صاحب جو ہیں یہ ان کے معاون ہیں، یعنی آپ سمجھے کہ رائٹ ہینڈ مین جس کو کہا جا سکتا ہے، یہ رائٹ ہینڈ مین ہے۔ اور ان کے گھر میں بلاسٹ ہوا ہے، اور یہ بلاسٹ ہوا ہے گیس کا جو سلنڈر تھا اس کے اندر بم لگا ہوا تھا۔ یہ جب گیس کا سلنڈر ان کے گھر آیا تو تھوڑی دیر بعد وہ پھٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی مولوی نعمان صاحب جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ مارے گئے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے طالبان کو ہلا کے رکھ دیا کہ اگر ہمارا انٹیلیجنس چیف اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کے گھر کے اندر اگر جو گیس کا سلنڈر ہے اس کے اندر دھماکہ ہو سکتا ہے اور اس سے وہ مارا جا سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ گھسی ہوئی ہیں کابل کے اندر، اور اب ہم سے وہ زیادہ دور نہیں ہیں، یا ہم ان سے دور نہیں ہیں۔ تو اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ پاکستان کو راضی کریں۔ تو یہ ایک میسج جو ہے اس سے طالبان کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائپ کے جو میسیجز ہیں وہ ظاہر پاکستان کی طرف سے بھی جائیں گے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے اندر اضافہ بھی ہو جائے۔ گو پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ مولوی نعمان جو ہے اس کی ہلاکت میں کوئی پاکستان کا ہاتھ ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان اس وقت صف اول کا ملک ہے، اور اس کے ساتھ ہی طالبان کا پھڈا ہے۔ تو اب اگر مولوی نعمان مارا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ اس کے اندر شامل ہے۔ تو ہو سکتا ہے پاکستان کا ہاتھ شامل ہو، کیونکہ جب آپ دشمن ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کے اوپر وار تو ہوگا، پھر آپ کو سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس سے میرا خیال ہے طالبان کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بہت اچھی خبریں ہمیں پاکستان سے نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بہت غلطی کی ہے۔ اور اس وقت افغانستان جو 2 سائڈوں سے پس رہا ہے، ایک تو ایران کی طرف سے بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے افغانستان کے اوپر۔ ظاہر ہے ایران نے اپنے جو ملک کے اندر موجود افغان تھے ان کو نکال دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان نے نکالا ہے۔ تو دونوں سائڈوں سے افغان شہری واپس جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کبھی ایران کی طرف سے سپورٹ حاصل تھی طالبان کو وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب بلکہ اس سائڈ سے بھی پریشر آ رہا ہے ایران کی طرف سے بھی، اور طالبان کا خیال یہ ہے کہ کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم پہ دونوں سائڈوں سے حملہ ہو جائے، ایران کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، اور اگر یہ حملہ ہو گیا تو پھر اس سے بچنا جو ہوگا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی طالبان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، تو سفارتی تنہائی جو ہے وہ ظاہر ہے اب طالبان کو اندر ہی اندر سے نگلتی جا رہی ہے، اندر ہی اندر سے کھاتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے ہمسائے بن کے رہیں اور پاکستان کو اپنے ساتھ چلائیں اور خود پاکستان کے ساتھ چلیں۔ اسی سے
ظاہر افغانستان آگے بڑھ سکے گا، ورنہ جو معاشی پریشانی ہے افغانستان کو وہ ان کو کھا جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان نے اس طرح حملے جاری رکھے یا افغانستان کے اندر لوگ اس طرح مارے جاتے رہے جو بااثر ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ سارا سسٹم جو پہلے کھوکھلا ہو گیا یہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔